बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पयाम्बर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने नए मौज़ूआत पर हमेशा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मेहमान शख्सियात होती हैं और एक मखसूस उन्वान के तहत हम इल्मी और अदबी गुफ्तगू के ज़रिए अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देखा जाए तो यकीनी तौर पर आपकी ज़ात गिरामी उसवाए हसना है। एक वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ और उसकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर उसके कब्र तक पहुँचने और कब्र के अंदर के मामलात और उसके बाद की आने वाली सारी ज़िंदगी में एक एक कदम पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हम सब के लिए कामिल नमूना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज जिस अज़ीम मेहमान शख्सियत के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं, उनका तारुफ़ करवाने से पहले आज का टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के टॉपिक में दो बातें अहम हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम काउंसलिंग को जानेंगे, काउंसलिंग क्या होती है, और नंबर 2, हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग और कैरियर काउंसलिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इंसान की ज़िंदगी, एक नौजवान की ज़िंदगी, एक किसी भी सोसाइटी में रहने वाले इंसान की ज़िंदगी यकीनी तौर पर काउंसलिंग और कैरियर काउंसलिंग के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकती। वो कौमें, वो अफराद हमेशा ज़िंदा व जावेद और ताबिंदा रहते हैं जिनके वालिदैन, असातिज़ा, बुज़ुर्ग, रिश्तेदार और इर्द गिर्द रहने वाले दोस्त, अहबाब और यहाँ तक के मोहल्ले के अफराद और वो सोहबत जिसमें वो वक्त गुजारता है, ये सब लोग जब उसकी काउंसलिंग प्लस कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो वो हमेशा कामयाब व कामरान होते हैं। हम अगर तारीख़ में देखें तो अगर औलियाए इज़्ज़ाम को देखें, साइंसदानों को देखें, सियासतदानों को देखें, अलगरज सोसाइटी के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी फील्ड्स हैं, अगर हम किसी भी फील्ड में नामवर लोगों को देखते हैं तो उनकी कामयाबी में और कोई किसी चीज़ का किरदार नहीं है सिवाय इसके कि उनकी काउंसलिंग हुई, उनकी कैरियर काउंसलिंग हुई। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर नबी और रसूल अपने उम्मती की के हर फ़र्द की काउंसलिंग का आगाज़ उस लम्हे से कर दिया कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो अगले ही लम्हे फरमाया इसका नाम रख दो, और नाम भी ऐसा रखो जो इस्लामी नाम हो। जैसे फरमाया तुम मेरे नाम पर बच्चों के नाम रखो, जैसे फरमाया कि अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान मेरे पसंदीदा नाम है। वहाँ से काउंसलिंग का सिलसिला शुरू हो गया ताकि जो पहला नाम इसको मिले उसी के साथ ये मंसूब हो जाए, उसी के साथ ये मानूस हो जाए। और फिर जैसे ही बच्चा बढ़ता चला गया तो 7 साल का हुआ तो काउंसलिंग के सिलसिला में ही फरमाया कि जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे सख्ती के साथ नमाज का पाबंद बनाओ। ये इस तरीके की बेशुमार मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें मिलती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी काउंसलिंग और कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले में बात करेंगे। आज के हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नामवर, दानिश्वर भी कहूँ तो गलत नहीं है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अब तक कैरियर काउंसलिंग सेशंस कर चुके हैं। तलबा हों, असातिज़ा हों, वालिदैन हों, अलगरज सोसाइटी के मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तो उन्होंने हमेशा हर सतह पे जाके काउंसलिंग सेशंस किए और लोगों को राह हिदायत और उनकी रहनुमाई में अपना बुनियादी किरदार अदा किया। हम सब की मारूफ़ और जानी पहचानी शख्सियत, एक नामवर उस्ताज़, मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहब, नाहत स्टूडियो में हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनकी सामने सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। सर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनाम साहब, आपने जितना तवील तारुफ़ जो है वो करवाया है,
یقین جانیں کہ میں بالکل بھی اس کے قابل نہیں، نہیں اور نہیں سر، یہ ابھی ہم عاجزی لوگ ہے۔ سیکھ رہے ہیں. ہم لوگ تو صرف ایک دوسرے سے لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو آگے ایسے بڑھاتے ہیں، جی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، کسی جگہ ڈیبیٹ کا معاملہ آتا ہے، جی اور اپنے جو مختصر سے تجربات ہیں ان کی روشنی میں دوسروں کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو زمانے نے سبق ہمیں سکھایا ہے، یا جو تجربے سے ٹھوکر کھا کے سبق مجھے ملا ہے، میں اس کا تجربہ ضرور دوسروں سے شیئر کروں تاکہ کم از کم کسی کی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بھلائی ہو سکے. سر حقیقت میں یہ جو جتنے جملے بولے ہیں یہ بھی حقیقت میں کاؤنسلنگ ہے، اور آپ نے اس کا اظہار کیا ہے سر. معزز ناظرین، پہلے اپنے سوال کی جانب بڑھوں گا اور سر سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر ایک مسلمان کے لیے، ایک عام پاکستانی شہری کے لیے یا کسی بھی ملک کا فرد ہے جو اس دنیا میں آ گیا، اس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کیوں، پہلے میں پوچھنا چاہوں کہ کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے، اور ساتھ ہی پھر کیریئر کاؤنسلنگ اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے؟ انعام سے پہلے تو آپ نے کاؤنسلنگ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ایکسپلین کیا وہ بہت زبردست تھا، کیونکہ دیکھیں کاؤنسلنگ کا آغاز انسان کی جو پہلی درسگاہ ہے جی جی والدہ کی گود سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے گھر کا ماحول، جی جی اور دوسری بات جب جو ہی وہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو کمپنی میکس دا مین ڈفرینٹ، وہاں پر اس کے اسکول، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ تعلیمی اداروں کا چناؤ کریں جی جی تو اس پہ بہت زیادہ توجہ دیں، کیونکہ اس کے دوستوں کے اثرات، اور نہ صرف دوستوں کے بلکہ اس کو پڑھانے والے اساتذہ جن کو وہ بچہ اپنے لیے رول ماڈل بھی تصور کرتا ہے، اور بعض اوقات ان کو اگر اس کی اصلاح کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ، اگر اس معاملے میں دیکھیں جب گروئنگ سٹیج آتی ہے، یہ ٹین ایج آتی ہے، تو بچے کے لیے نفرت کا باعث اس کے بعض اوقات والدین بھی بن جاتے ہیں، اور اساتذہ بھی جو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مصداق بنتے ہیں. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر سے جب کاؤنسلنگ کا آغاز ہوتا ہے تو گھر میں ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ چینلز کی صورت میں اگر دیکھیں تو ان چینلز کو لگایا جائے، یا موبائل فون تک ہمارے بچوں کی جو رسائی اب بہت حد تک ہو چکی ہے، اور بچوں کا ماشاءاللہ اب جو سافٹ ویئر آ رہا ہے بڑا اپڈیٹڈ ہے، تو اب وہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہم بھی اینڈرائیڈ میں یوز نہیں کر سکتے تھے، یا جو اب آ کے بھی نہیں سیکھیں، وہ ماشاءاللہ اس وقت 1.5-2 سال کا بچہ یوز کر رہا ہے. اور اب صحبت دوستوں والی نہیں، یہ بھی ایک صحبت ہوگی، وہ پاس بیٹھ کے بھی تنہائی کا شکار ہیں، ہم گھر میں اپنے موبائل میں بزی ہیں، بچے 1.5-2 سال کے موبائل پکڑ کے اپنی جو رائم سننے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں بزی ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ بہت آتا ہے. تو اس میں ہر فرد نے جب توجہ ہٹانی شروع کر دی اور اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ متصل کیا، ایک دوسرے کے لیے وقت ہم نے ختم کر دیا ہے، اب وہ کاؤنسلنگ کا معاملہ خاصا حد تک کم. دوسری بات، ہمارے اولڈ ہاؤسز جو بننا شروع ہو گئے، دادا دادی کی جو بانٹ کی جاتی ہے کہ اگر وہ زندگی میں بیچارے کبھی کسی کے نام جائیداد اگر بیٹے کے لگا دیں تو باقی یہ کہتے ہیں اس کو آپ سنبھالیں، اور حتیٰ کہ ان کی تقسیم کی جاتی، کہتے ہیں ہفتہ ہفتہ باریاں لگائی جائیں، جبکہ گھر میں جو ماں کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی بنیادی درسگاہ جو محبت کا بے لوث رشتہ تھا وہ دادا دادی نانا نانی تھے، بالکل بالکل، جو گھر میں سکھاتے تھے، جن کی شفقت بھری جو انداز تھا، نوک ٹوک بھی تھی، اور اپنی اولاد سے مول نالو بیاج پہ آ رہا، بہت محبت تھی، بے لوث محبت تھی. اصل میں وہ ایک رشتہ تھا جو ساتھ سکھاتا تھا، اور وہ اپنی اولاد کو دیکھتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے تھے، اور یہی بچے اپنے والدین کا اپنے دادا دادی کے ساتھ جب برتاؤ ایسا دیکھتے ہیں کہ ان کی ہفتہ وار تقسیم کر دی جائے، ماں ایک کے حصے میں آ جائے، باپ ایک کے حصے میں آ جائے، تو اس صورت میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کیا تصور کرتے ہیں. واقعہ بڑا مشہور ہی ہے نا کہ وہ بچے نے جب دیکھا کہ باپ فوت ہوا، باپ جا کے برتن وغیرہ ہر چیز باہر پھینکا ہے، بیٹا اٹھا کے پھر لے آیا، باپ نے پوچھا واپس کیوں لائے ہو؟ کہنے لگا جب آپ بوڑھے ہوں گے تو یہ میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اصل چیز اب گھر میں ہمارا برتاؤ ہی اپنے والدین کے ساتھ نہیں بہتر، تو ہم بچوں سے کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بچوں کی کاؤنسلنگ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جو ہے اپنے رویے درست رکھیں، اور اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ جس سے کم از کم بچہ جو چیز ایک وہ ایسے خالی سلیٹ کی مانند ہے جس کے اوپر اب جو لکھ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، وہ چیز پیوست ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم سب کو اس میں کوشش کرنی چاہیے بشمول میرے کہ ہم گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت بہتر رکھنے کی کوشش کریں. معروف واقعہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، دیکھیں وہ بھی ماں کی تربیت بھی تھی، ڈاکو نے پکڑ بھی لیا، اشرفیاں برآمد بھی نہیں ہوئی، وہ اس کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ میری جیب کے اندر کی طرف سے لی ہیں، تو وہ حیران
حیران ہو گیا کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بلا کر کیسے ایک بچہ بتا سکتا ہے کہ میری ماں کی تربیت ہے جھوٹ نہیں بولنا. جب ہماری مائیں بھی یہ تربیت آج سے شروع کریں گی تو گھر سے کاؤنسلنگ کا آغاز ہوگا. اب آپ دیکھیں میں بطور ایک ادنا سا استاد ہونے کے ناطے، اداروں کے سربراہ ہونے کے ناطے میں نے چیز دیکھی 5-6 سال سے رویے بہت بدل گئے ہیں. کاؤنسلنگ کا اس وقت نہ صرف بچوں کو بلکہ پیرنٹنگ سیشن کے اعتبار سے والدین کو بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ کہ جس میں آپ یہ دیکھیں اگر استاد اس کو اپنا سمجھ کے گائیڈ بھی کرتا ہے یا کسی جگہ تھوڑا سختی سے کام بھی لیتا ہے یا کسی جگہ نوک ٹوک کرتا ہے تو الٹا والدین بجائے کہ اس کو انڈورس کریں اور اس کو اس معاملے میں ایک شاباش دیں کہ وہ ہمارے بچے کو اپنا سمجھ کے اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بلکہ الٹا لڑنے آتے ہیں. آپ کو ہم فیس دیتے ہیں، یہ حق نہیں آپ کو حاصل کیا میرے بچے یا بچی کا یہ کانفیڈنس، حالانکہ اس کی اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو رہا ہے، وہ سمجھتے اس کا اعتماد خراب ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا اعتماد ہے کہ طوفان بدتمیزی، بچے کو چھوٹے بڑے کی تمیز کوئی نہیں، بلنٹ ہونے یا اس کے علاوہ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ منہ پہ اتنی طوفان بدتمیزی برپا کر دیں اور ماں باپ یہ سمجھیں کہ دل کا بہت اچھا ہے. دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، پرکھا تو زبان سے جائے گا، قانون تو ظاہر پہ لگتا ہے، ظاہر پہ ہی لگنا ہے. تو اس میں کاؤنسلنگ جو ہے اس وقت ہمارے اجتماعی طور پر معاشرے کی بڑی ضروری ہے. بالخصوص اداروں کو چاہیے، تعلیمی اداروں کو جہاں وہ بچوں کے ساتھ سیشن کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ ہمارے اگر یہ دیکھیں پاکستان کی میں خاص طور پہ بات کروں تو کاؤنسلنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اب نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یوٹیوب چینل یا سوشل میڈیا میں ایک ریٹنگ کے چکر یا پیسے کمانے کی دوڑ میں موٹیویشنل پیجز تو بنا لیے ہیں، لیکن وہ ہر واقعہ ایسے پیش کرتے جیسے ہمارے ساتھ ہی پیش آیا. اب جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یا کالج میں بلانا ہے اور وہ الفاظ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ بولنے کا 1.5 سے 2 لاکھ روپے لیتا ہے، اس کاؤنسلنگ کا اثر بچوں پہ کیا ہونا، اور مجھے بلانے والے کو جب یہ پتا ہوگا میں نے اتنے پیمنٹ دی ہے وہ کہاں رہ جائے گی کاؤنسلنگ. ہمارے ہاں اچھے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جیسے جو بہاولپور میں بیٹھے ہوئے بہت زبردست، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے وہ کوئی چارج نہیں کرتے. میں اس لیے ایک مثال کے طور پر ان کا نام ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے ان کو، اس معاملے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بڑا آسان اقدام ہے کہ وہ جب تعلیمی اداروں میں آتے ہیں تو وہ چارج نہیں کرتے، اور بعد میں اثر بھی بالکل اسی طرح نہیں لیتے. کاؤنسلنگ ایک تو گھر سے شروع ہوئی، دوسری کاؤنسلنگ یہ کہ اس کا اسکول شروع ہوتا ہے، تیسری کاؤنسلنگ وہ ہے جو محراب و ممبر سے اس کو اپنی قریبی مسجد سے اس کے جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں اس سے. جب ہمارے ہاں المیہ یہ ہوا کہ پہلے تو بچے جاتے تھے مساجد میں باقاعدہ پڑھنے، امام مسجد جو تھے ان کی وہ کوئی اس معاملے میں بندی ہوئی والدین سے فیس یا کچھ نہیں چارج کرتے تھے. بچہ پڑھنے جاتا تھا، اجتماعی طور پہ کلاس میں پڑھتا تھا، اپنے محلے کے طلباء و طالبات کے ساتھ انسیت بھی پیدا ہوتی تھی، پہچان بھی ہوتی تھی، تربیت کا پہلو بھی تھا، نماز بھی یاد ہوتی تھی، دعائیں بھی آتی تھیں. اب قاری صاحبان جب سے گھر کے ملازم ہو گئے، ایک ٹانگ ان کی سائیکل یا بائک پر ہوتی ہے اور ایک ٹانگ اندر روم میں ہوتی ہے، وہ گنے چنے الفاظ کروا کر اور جتنی وہ طے کر کے فیس لیتے ہیں، اور اس کے بعد فیس بھی کم ہے اور اس لحاظ سے وہ ایفرٹ بھی نہیں کر پاتے. جب ان کو معاش کی ہر طرف پریشانی ہوگی آٹومیٹکلی ان کو بھی ہوگا کہ میں ٹیوشن زیادہ پکڑوں کہ اپنا ذریعہ معاش چلاؤں. اگر یہی اس کو سرکاری سطح پر مساجد کے امام کی تنخواہ مقرر کر دی جائے اور ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا جائے تو یقین جانے کہ یہاں سے ایک اس سے اچھی کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی. یہ بہترین ذریعہ ہے کاؤنسلنگ کا. تو یہ تو ایک تھا کاؤنسلنگ کے حوالے سے. آپ نے سر بڑا جو زبردست طریقے سے یہ بات واضح کی کہ کاؤنسلنگ کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور چونکہ ہماری سوسائٹی میں تو اب رول پلے نہیں ہو رہا، جیسا کہ آپ نے بہت ساری اگزامپل دے کر بھی بات کی. سر کیریئر کاؤنسلنگ کا آغاز ہوتا سر یہ ہے کہ اب ایک استاد ہے وہ کلاس میں موجود ہے تو وہ کہتا ہے لو پیرنٹس لڑنے کے لیے آ گئے یا بات کرنے کے لیے آ گئے جی کہ آپ ہم نے تو آپ کے پاس بھیج دیا، آپ نے اس کا کیا کیا. تو اب تعلیمی ادارے کا جو استاد ہے وہ یہ کہتا ہے سر کہ میرے پاس تو 35 منٹ ہوتا ہے بچہ، یا سربراہ ہے پرنسپل ہیں یا ڈائریکٹر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو 3 گھنٹے ہوتا ہے، باقی تو سارا آپ کے پاس ہوتے ہیں. اچھا اب والدین سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد تو اکیڈمی چلے جاتے ہیں تو سارا وقت زیادہ وقت تو وہاں گزارتے ہیں، ہمارے پاس تو تو یعنی ہم اپنی ذمہ داری ان پہ ڈال رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، تو کوئی بھی ذمہ داری کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں. سر کیریئر کاؤنسلنگ اور کاؤنسلنگ اس کی ابتدا سر کس سٹیج سے ہو جاتی ہے اور کس سٹیج پر بالخصوص ہونی چاہیے اور توجہ کس پہ دینی چاہیے؟ انعام صاحب بہت اچھی آپ نے یہ بات کی کہ ہم اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فیسیں ادا کر دیں، اب یہ ذمہ داری خالصتاً آپ کی تھی کہ اس کو رول ماڈل ایک سانچے میں ڈھال کر
مولڈ کر کے اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا کے اس کو مشینیں سمجھا ان کو نکال دیں. گھر میں جب جا کر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، جس اولاد کی خاطر سارا دن حلال حرام کی آمیزش کرتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں، کشت کاٹتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں، اور گھر میں ان سے اتنی پوچھنے کی توفیق نہیں کہ میرے بیٹے آج کالج یا اسکول میں کتنا وقت گزارا، کیا پڑھا ہے. آپ نہیں پڑھے لکھے، اس کا رجسٹر پہ لکھے الفاظ تو کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. اور جب ہماری ٹائم پر اولادیں پڑھا کرتی تھی نا، اس میں شام کو ٹی وی 9 بجے کے خبر نامے کے بعد بند ہو جاتا تھا. والد صاحب نہ بھی اتنا پڑھے لکھے ہوتے، ساتھ بیٹھتے اور پوچھتے تھے، اور کلمے یاد کرواتے ہیں، دعائیں یاد ہوتی ہیں. اور دوسری بات، ان سے جو پڑھ کر آتے تھے شام میں وہ بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کی صورت میں بیٹھ کے کرتے تھے. اور اس وقت اساتذہ بھی اپنی ہی اولاد کی طرح سے سمجھتے تھے. اب دونوں طرف چینج آیا. اب جتنا آپ کمرشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جتنا پروفیشنل ہوتے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے ذمہ داری جو ہے وہ مبرہ ہوتی جا رہی. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ جب گھر جا کر غلط انٹرپریٹ کرتا ہے، آج تو فلاں کلاس نہیں ہوئی، کسی استاد نے ڈانٹ دیا تو وہ بھی بہت برا ہے. کیوں؟ پیچھے جب والدین انڈورس کرتے ہیں تمہیں کسی نے مارا ہے، میں جا کے پوچھتی ہوں اس ٹیچر کی جرت کیسے ہوئی. آپ کیسے اس اولاد کی تربیت کریں گے؟ آپ تو گھر میں ہی اس کے والدین اسپرچل پیرنٹس کا سر پھاڑنے کی نیت سے آئے ہیں. آپ نے اس کی تربیت خاک کرنی. تربیت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں ہماری ہیں، ماں صاحب کا ہے. جب اتنا جملہ والدین دیتے نا، استاد بھی کوئی صفاق درندہ نہیں ہے. جی سر، وہ بھی اس کے سینے میں بھی دل ہے، بلکہ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ صرف بچے سے استاد، اگر یہ چیز مائی ٹیچر از آلویز رائٹ، ہمیں یہ تو پتہ ہے باس از آلویز رائٹ، یہ یاد کروا دیں مائی ٹیچر از آلویز رائٹ. جب یہ چیز ہوگی، استاد غلطی بھی کرے، بچے کو یہی کہا جائے ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہوئی ہو، آپ ہی کے بچے کی اصلاح ہونی ہے، نہ کہ کل کو اس نے تنخواہ استاد کو دینی ہے اور آپ نہیں پتہ نہیں تب تک رہنا کہ نہیں رہنا. ایوریج لائف تو بہت تھوڑی ہو چکی ہے. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ آپ اگر عزت کروائیں گے تو بدلے میں ملے گی. آپ یہ سمجھیں کہ استاد کو جوتی کے نیچے روند کے میں اپنا بیٹے کے اولاد کے سامنے سر فخر سے بلند کروں، میری اپروچ بڑی، میرا فلاں بڑا تعلق، میرا میڈیا سے تعلق. کیا یہ میڈیا اور ریلیشنز اساتذہ کو دھمکانے اور بہکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ طریقہ کار آپ استاد کو صرف اس میں خوف سے مبتلا کر کے اس کو اس کی ڈیوٹیز، اس کی ذمہ داریوں سے اس کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ جب تک استاد بے خوف ہو کر اپنی پریشانی نکال کر کلاس میں نہیں پڑھائے گا، تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں آئے گی، تب تک کسی قسم کا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلی چیز تعلیمی اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے استاد کی ایک تو اس کو پوری اتھارٹی دیں، کلاس میں اس کو پراپر اختیار دیا جائے کہ وہ تربیت بھی کرے. اس کو ہر وقت معاشقہ نہ ہو کہ آج اگر غلط ایک بچے نے کہہ دیا تو استاد کی جاب چلی جائے گی. جب مہار آپ نے اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی، اس کمرشل دور کو اس میں پروفیشنل لیتے ہوئے، اور اس چکر میں کہ اس کی فیس نہ چلی جائے، استاد کی عزت چلی جائے، کل کو پھر وہ جرت کر کے ایکس وائی زی کسی کے اوپر بھی الزام لگائے گا، کسی کو بھی نکلوا دے گا. ٹیچر بھی سر کانفیڈنٹو ہو کے پڑھا بھی نہیں سکتا. ٹیچر کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ہر وقت خوف ہوگا کہ اگر آج میں نے اس کی تربیت کی کوشش کی تو ماں یہ آ کے کہے گی آپ کو کیا لگتا ہے میری بیٹی جیسے مرضی آئے. جب والدین آ کے یہ کہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر میرے بیٹے نے گلے میں چین پہنی ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک تو استاد کے نزدیک چین ایسی جیسے کتے کے گلے میں پٹے کے مصداق ہے. کیونکہ پڑھے لکھے بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور تعلیم سے بہتر ان کا زیور کوئی نہیں ہے. آپ جو ان کو یہ چینیں اور یہ جو رنگز پہنا کے بھجواتے ہیں، یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ تعلیمی ادارے میں آنے کا ڈیکورم نہیں ہے. یہ وہ کاؤنسلنگ ہے جو گھر سے ماں باپ سکھاتے ہیں، لباس کیسے پہننا ہے، باہر جانا کیسے ہے، پڑھنے جانے کے لیے فارمل ڈریسنگ کیا ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ جب ہمارے اساتذہ بھی گروم نہیں ہونا چاہتے اس معاملے میں، اور یہی وجہ کہ بچوں میں بھی آج پتہ نہیں. میرے 1.25 سال کے بچے کو پتہ ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے کون سا ڈریس پہننا ہے، رات کو کون سا پہننا ہے، دوپہر باہر جاتے ہوئے مجھے شوز پہننے کیسے پہننے. یہ تربیت ہم نے کرنی ہے کہ ڈریس کا چناؤ جو ہے وہ کس ٹائم پہ کیسے ہوتا ہے. پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر بچہ کالج میں ایڈمیشن کے لیے آتا ہے، واش روم چپل پہن کر آتا ہے. آج جب ٹک ٹاک بنوانے کے لیے جانا پڑتا ہے اس کی تیاری پکڑی نہیں جاتی. یہ کاؤنسلنگ کہاں سے آئے گی؟ گھر میں ماں باپ ہی نہیں چیزیں لے کے دی ہیں نا. آپ کو سوال کرنا چاہیے اگر آپ نے لے کے نہیں دی تو یہ شیشہ وغیرہ آئس کی چیزیں اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ اکثر و پیشتر استاد ہونے کے ناطے جب ٹور جاتے ہیں، میرا ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، وہ باپ آ کے بہت نامور کاری بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا،
وہ آ کے کہنے لگی جی میرا بیٹا تو ایسی چیزیں یوز ہی نہیں کرتا, میں نے اسے ممنوع اشیاء جب لیں, کہنے میں نے پیسے نہیں دیے. میں کہا پھر آپ اسے سوال کریں کہ یہ چیزیں تمہارے پاس اتنی مہنگی کہاں سے آئی ہیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی, اندھا اعتماد, ضرورت سے زیادہ اعتماد, اور بالخصوص ماں باپ میں سے کسی ایک کا نظر رکھ کے دوسرے سے چھپانا. جب ہم مسائل دیکھتے ہیں, والدہ جانتی ہے برائی, اگر خامد سے اس لیے چھپائیے گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ کالج میں ٹائم تھا ہمارا, تو اس میں کالج میں اس میں ڈائریکٹر ہی تھا, میرے کالج کا ہی واقعہ ہے. تو اس میں ایک بچی کا معاملہ یہ آیا کہ اس کی کچھ پرابلم تھی, ایسے سوشل ایشو تھا. ہم نے اس کے والدین کو بلایا تو ماں آئی, کہنے لگی کہ آپ, میں نے کہا اس کے باپ کو بلائیں, میں اس سے ملنا ہے. کہتی میری عید کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جب ماں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میری بیٹی کی شکایت, میری بیٹی کی بات باپ تک نہ پہنچے, اسے پردہ ڈال دیا جائے صرف اپنے گھر کے ماحول کو بچانے کے لیے, اس بچی کا آپ نے مستقبل تباہ کر دیا. سر بہت خوبصورت سر نے ذکر کیا جیسا کہ جو بچے کی ابتدا ہی سے اس کی کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا, اس میں والدین پہلا کردار ادا کریں, اور اس کے بعد پھر جب وہ بچہ اساتذہ کے پاس آ جاتا ہے تو اگلی ذمہ داری اساتذہ کی ہو جاتی ہے. اچھا انعام صاحب, جو کاؤنسلنگ میں دوسری جو رکاوٹ آتی ہے ماں باپ کی طرف سے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اور بچوں میں گیپ بہت زیادہ ہے. کاؤنسلنگ میں جو رکاوٹ حائل ہے نا گھر سے, جس کو ماں باپ نہیں سمجھ رہے, بچہ ماں اور باپ کے قریب نہیں ہے. ایسے ہی ماں باپ 60 سال کے بھی ہو کر اپنی رومانوی زندگی سے باہر نکل کر اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے. جب تک وہ وقت نہیں دیں گے اور بچوں کو, اپنی اولاد کو دوست نہیں بنائیں گے, تب تک بچہ وہ اپنی پرابلمز کہیں باہر جا کے شیئر کرے گا. یہ فطرت ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی انسان کی فطرت میں سر, میں اس کے لیے نا وہ ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ محبت ہے نا سر, یہ اب انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اچھا اگر وہ محبت اسے ملنی شروع ہو جائے نا والدین سے, وہ بچہ کہیں بھی ادھر ادھر وہ بھٹکتا نہیں ہے. اور ایسا دیکھا سر, بہت سارے بچے ایسے تھے کہ یعنی میں نے ایسے والدین بھی دیکھے سر, یہ آج سے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے. وہ بچی تھی تو اس کے والد اس کو یعنی FSC تک وہ آ گئی, اور کھانا بھی خود اس کی بائٹ بنا کے اس کو کھلاتے تھے. اور وہ اپنے والدین سے سر اتنا محبت کرتی تھی, اتنا, یعنی میں نے کہا اب یہ چاہے دادی اماں بھی بن جائے نا, ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمیشہ اپنے والدین کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکتی, اور ان کی عزت کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکتی. تو کاؤنسلنگ میں جو بہت بڑا گیپ ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہمارا اپنے بچوں سے بہت زیادہ ڈسٹنس ہے, گیپ ہے. ہم ان کے ساتھ بالکل بھی فرینڈلی نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے. جب تک آپ شیئرنگ از کیئرنگ والا معاملہ گھر میں نہیں کریں گے, بچے آپ کے قریب نہیں ہوں گے. باہر سے پھر جو بے راہ روی اور جو چیز ان کو قربت دے گی, وہ بچہ تو بچہ بھٹک جائے گا, مائل ہو جائے گا. وہی بچہ اپنے والدین کو دشمن تصور کرے گا, وہی بچہ اپنے گھر سے نفرت کرے گا, وہی بچہ گھر سے راہ فرار اختیار کرے گا. کاؤنسلنگ تو یہ ہو گئی. جو آپ نے دوسرا سوال تھا, آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. کریئر کاؤنسلنگ کی ابتدا 1908 کے اندر فرینک پارسن سائنٹسٹ تھا, اس نے رکھی تھی. فرینک پارسن نے یہ جو کریئر کاؤنسلنگ کی ابتدا کی تھی نا, اس کو اوائل میں تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک جاب پلیسمنٹ ہے, نوکری کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. اور 1908 میں یہ باقاعدہ طور پر اس کی دریافت, یا اس کو کہہ لیں اس نے ٹرم اس کی متعارف کروائی کریئر کاؤنسلنگ کی, کہ جس میں انہوں نے پھر اس کو جاب پلیسمنٹ سے سٹارٹ کیا. آہستہ آہستہ دنیا کے جتنے کامیاب ترین ممالک ہیں وہاں باقاعدہ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہیں جو کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچہ انٹرمیڈیٹ میں آ جائے, گریجویشن میں آ جائے, وہ مشورہ لینے آج بھی اس اسکول کی مس یا استانی یا استاد کے پاس جاتا ہے, جس باجی یا باجے کے پاس وہ گھر ٹیوشن پڑھتا ہے. اب وہ تو بیچارے میٹرک سے اوپر آئے نہیں. آپ جب مشورہ لینے ان کے پاس پہنچتے ہیں, وہ اپنی سوچ اور اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق جب مشورہ دیتے ہیں, بچے کا کالج کا چناؤ غلط ہوتا ہے. جب کالج کا چناؤ غلط ہوتا ہے, پھر وہ جا کے سیکنڈ ایئر انگلش میں پڑھتا ہے, وائی بوائز فیل ان کالج. وہ سمجھتا ہے کہ میں میٹرک کے بعد مادر پدر آزاد ہو گیا, اور یہ چیز وہ پسند نہیں کرتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ جو وعدے انہوں نے آزادی کے, یا مجھے جو ہلڑ بازی شاید مجھے اتنی ملتی کالج میں آ کر کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا, وہ چیز جب اس کو ایک ادارے میں تعلیم و تربیت ملتی ہے, تھوڑے سے اس کے پر کاٹے جاتے ہیں, پڑھائی کی طرف توجہ دی جاتی ہے, اور اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے,
اس کو وہی جو ایک کالج کا انوائرمنٹ جس فینٹیسی کو سوچ کر وہ آیا تھا, جیسے لوگ شوبز میں سوچ کر آتے ہیں کہ اب سب چیزوں سے مبرہ ہو کر میں راتوں رات اس میڈیا کے افق پر چھا جاؤں گا, یہی بچہ میٹرک کے بعد جب مادر پدر آزادی کے خواب لے کر کالج پہنچتا ہے, وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو پڑھایا جا رہا ہے, یہاں تو ہمیں اچھائی اور برائی کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے, وہ چیز سے پھر کل کو بری بھی لگتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو خواب اس کے ذہن میں تھا, اصل وہ خواب کی تعبیر کرنے کا طریقہ کار راستہ کٹھن نہیں ہوتا, پھر ہی مشکل آسان, پھر ہی آگے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر راستہ ہی آپ کا آسان ہے تو پھر آگے آسانی کیسے محسوس ہوگی؟ اور جو گول آپ لوگ لے کر ہمارے پاس کالجز میں اسپیشلی جب بچہ آتا ہے, یہ زندگی کے یہ 2 سال بھی نہیں, 6 ماہ فرسٹ ایئر کے, 6 ماہ سیکنڈ ایئر کے, یہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں. اگر یہ گیم چینجر ٹائم آپ نے صرف اس سوچ میں گزارا کہ ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ کالج میں تو آزادی ہوگی, کالج میں تو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی اور ہمیں یونیورسٹی لیول کا انوائرمنٹ ملے گا, تو یہی چیز آپ کو اتنی دور لے جائے گی آپ کے گول سے, آپ کے خواب سے, آپ کے مقصد سے, آپ کے تصور سے, کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے آج کڑوی کسیلی گولی جب کالج میں کھانی پڑتی ہے, ہمیشہ دشمن ہنساتا ہے, دوست رلاتا ہے. تو جو لوگ کیئر کرتے ہیں وہ آپ کو ایک ٹائٹ انوائرمنٹ دیتے ہیں, کنفائنڈ ایک لمیٹڈ انوائرمنٹ دیتے ہیں. سر آپ کے اسی بات سے نا ایک بڑا سوال میرے ذہن میں آیا کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر اساتذہ بچے کو مارتے تھے نا, تو اگر وہ گھر جا کے شکایت لگا دیتا تھا تو استاذ کو پوچھنے کوئی نہیں آتا تھا, بلکہ اس بچے کی دوبارہ دھلائی ہو جاتی تھی کہ یہ کیوں تم نے استاذ کی شکایت لگائی. سر اب تو والدین کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا, لیکن والدین کا تو ہوا, لیکن یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ حکومتی سطح پر مار نہیں پیار کا تصور آیا. سر اس کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ انعام صاحب, ویسے تو انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. پھر بات وہی کاؤنسلنگ پر ہی آتی ہے کہ اس کی مار نہیں پیار کا جملہ دینے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی. وجہ یہ تھی کہ جب گھر میں والدین سے تربیت نہیں ہو سکی, اسکول میں اساتذہ جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے سکے, بچہ کبھی بنک کر رہا ہے, کبھی وہ مینٹلی ایبسنٹ ہے, کام نہیں کر رہا, دوستوں کی غلط کمپنی میں کا شکار ہو گیا ہے. اب جب یہ وجوہات آئی ہیں, اس صورت میں سختی بھی کرنا پڑتی ہے. جب آپ اس کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں تو پھر سختی بھی درکار ہوتی ہے. یہ مار نہیں پیار کا جملہ تب چل سکتا تھا جب کاؤنسلنگ کا آغاز نیسنٹ سٹیج سے ہوتا, ارلی سٹیج سے ہوتا, بچہ مولڈ ہوا ہوتا, اس کے اندر ٹالرنس ہوتا, برداشت کی صلاحیت ہوتی, بڑے اور چھوٹے کا ادب و احترام ہوتا, تو یہ بات مار نہیں پیار کا جملہ ہمیں سمجھ آتا تھا. جب آپ سرکاری اسکول میں جب ایک بچہ ایک بگڑا ہوا ہے اور وہ خود سے نہیں پڑھنا چاہتا, جب آپ اس کو ایک اختیار دے دیتے ہیں یورپی ممالک کی طرح, کاش ان کو آپ پڑھ بھی لیتے, ان کے کلچر میں یہ لوگ رہتے بھی ہیں, جب یہ ملک لوٹتے ہیں وہیں بھاگتے ہیں جنہوں نے یہ جملہ لگایا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر بچہ 4 سے 5 بجے گھر آتا ہے, اور وہاں پر بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ریاست خود اٹھاتی ہے. دوپہر کا کھانا بھی ان کے اداروں میں ملتا ہے, ٹیوشن اکیڈمیز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, بچہ سب کچھ اپنے اسکول میں پڑھتا ہے, کھانا بھی دوپہر کا اس کو ملتا ہے, اس کی فیس بھی کوئی نہیں یونیورسٹی جانے تک, سارا اس کا نان و نفقہ اس کی ریاست اٹھاتی ہے, حکومت اٹھاتی ہے, جو اصل میں عمر لا تھا. وہ سارا کام آج بھی وہیں ہو رہا ہے. آپ ان کی مثال دے کر کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. آپ نے مار نہیں پیار کا نعرہ تو لگایا ہے, لیکن اس میں آپ نے شیاطین جو تھے, جو بچے جو کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہونے تھے, شاید وہ تھوڑی سختی سے قابو آ جاتے, آپ نے ان کو بھی آزاد کر دیا. ان کی مہار جب 1-5 کے ہاتھ میں دے دی اور اس شعبے کے ہاتھ میں دی جو چاہے صحیح کال پہ تو 3 گھنٹے نہ پہنچیں, لیکن ہو سکتا ہے پرینک کے اوپر وہ 2 منٹ میں پہنچ کر آ کر آپ کو گرفتاری کریں یا آپ سے عیدی لے کے جائیں گے. جس طرح بھی دیکھیں, حکومت نے جب کالجز بند کرنے کا کہا, تعلیمی ادارے بند کرنے کا, پھر یہ کہا گیا کہ فلاں تاریخ تک آپ امتحانات لے سکتے ہیں. لوگوں نے 1-5 پہ کال چلانی شروع کی, ہر تعلیمی ادارے میں پولیس آتی تھی کہ ہمیں کال آئی ہے. وہ کال آنے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ ہمیں غلط فہمی تھی یا آپ نہیں کلاس چلا رہے یا آپ صرف پیپر لے رہے ہیں, آپ ہمیں پھر بھی عیدی دے کے بھیجیں. وہ اس کو تو بلکہ بڑا کیش کیا گیا. تو وجہ یہ تھی کہ یہاں اگر کاؤنسلنگ ہوتی, والدین بچوں کو یہ سمجھاتے کہ آپ ہی کے بھلے کے لیے بات ہو رہی. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے دینا پڑتا, سنانا پڑتا ہے, جب گورنر شام کا بیٹا گھوڑ سواری میں
ہار گیا غلام سے, اس نے چھڑی ماری, کہاں غلام پہنچا ہے جا کے مدینہ میں امیر المومنین کے پاس کہ فلاں غلام گورنر کا بیٹا ہے, وہ میرے سے گھوڑ سواری میں جیتا, اس نے چھڑی ماری کہ تم غلام ہو کے آگے نکل گئے ہو, وہ مجھ سے ہارا ہے اور مجھے اس نے چھڑی ماری کہ تم غلام ہو کر جیتے ہو. جب وہ واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, حضرت عمر نے کہا کہ اس کے باپ کو بھی بلاؤ اور بیٹے کو بھی بلاؤ. جب دونوں کو بلایا گیا, وہی چھڑی بھی ساتھ لائی گئی اور اس غلام کے ہاتھ میں پکڑائی, پہلے اس کے باپ کو مارو پھر اس کے بیٹے کو. تو وہ غلام رونے لگا کہ میں اس صحابی رسول پہ چھڑی اٹھانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. میں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر آج یہ شخص معاف نہ کرتا تو میں ان کو عبرت بنا دیتا. اور جب باپ نے یہ کہا غلطی تو میرے بیٹے کی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے, حضرت عمر نے جو جواب دیا تھا نا تو وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ کیا جواب تھا کہ یہ تیرے اپنے بیٹے کی تو نے تربیت نہیں کی, کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہے میرا باپ گورنر ہے, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر تمہاری تربیت میں یہ کمی نہ رہتی تو آج تمہارا بیٹا غلام پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرتا. یہ تربیت جب گھر سے ہوگی نا, اساتذہ کے ادب و احترام کے بارے میں جب آپ اساتذہ کو رسپیکٹ دلوائیں گے تو جو کام موبائل یا کوئی چیز آپ گھر میں نہیں روک سکتے, بچہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے, جب آپ اساتذہ سے یہ کام کروائیں گے نا تو یہ کاؤنسلنگ کے ٹرائنگلز ہیں, 3 کارنرز ہیں جو ہمیشہ ہم کہا کرتے ہیں. پیرنٹس, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز, جو کام والدین سے نہیں ہو سکتا وہ اساتذہ کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات والدین جب آ کے حلفیہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میرے بچے میں برائی نہیں ہے, جو راز استاد کے دل میں دفن ہوتے ہیں نا وہ والدین نہیں جان سکتے. کیونکہ گھر میں بیٹے کا رویہ اور ہے, باہر اور ہے. انسان اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا, قسم نہیں کھا سکتے, ہم خطا کے پتلے ہیں. آپ کیسے آ کے حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی ایسی غلطی نہیں کر سکتا؟ جب تک آپ اسی غلطیوں کو انڈورس کرتے رہیں گے, باپ سے ماں سے ایک دوسرے سے آپ چھپاتے رہیں گے صرف گھر کا ماحول بچانے کی خاطر, کل کو وہی زوال آپ کے سامنے بچہ جب جوان ہو کر کھڑا ہو جائے گا پھر اس کا حل کوئی نہیں ہوگا, آپ بھی اولڈ ہاؤسز جائیں گے. سر بہت خوبصورت. معزز ناظرین, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے والدین کا کردار, اساتذہ کا کردار اور معاشرے کے ہر فرد کا اس میں کردار ہے. میں سر سے بڑا اہم سوال پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں ہے سر, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو جو تم کام خود نہیں کرتے وہ آپ دوسروں کو بھی مت کہیں, کیوں کہتے ہو؟ اب بات سر یہ ہے کہ کونسلنگ کی ضرورت و اہمیت تو پتہ چل گئی ہمیں, لیکن یہ کونسلنگ کرنا کیا اس کے لیے لاکھوں روپے دے کر, جیسے آج کل پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ دے کر کونسلنگ کروائی جاتی ہے, کیا صرف وہی مخصوص طبقہ ہی کونسلنگ کر سکتا ہے یا اس میں والدین اور اساتذہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور سر اسی کے ساتھ ہی ایک اور میں سوال اس کا دوسرا حصہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہر کوئی کر سکتا ہے, اگر آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے, تو پھر بطور والد مگر اس کے ساتھ بطور کونسلر, بطور استاذ مگر سیم ٹائم بطور کونسلر, پھر سر میرے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ جی انعام صاحب, آپ کے یہ 3 سوالات ہیں. جی سر. پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ خود نہیں کرتے اس کو حکم نہ دو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین ماڈل ہیں ہمارے لیے, نو ڈاؤٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک وہ کام خود نہیں کرتے تھے آگے حکم نہیں دیتے تھے. ہم اس چیز کا مذاق تو نہیں ہو سکتے, کوشش بالکل کرنی چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ڈائس پہ کھڑا استاد, کاؤنسلر, چاہے جائے کہ اس میں لاکھ برائیاں کیوں نہ ہوں, وہ لاکھ جھوٹ بولتا کیوں نہ ہو, لیکن کم از کم آپ کو تو وہ برائی سے روک ہی رہا ہے نا, آپ کو تو وہ جھوٹ چھوڑنے کی تلقین ہی کر رہا ہے. جس طرح دیکھیں کہ جھوٹ ایک وہ برائی کی جڑ ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, میرے اندر تمام برائیاں موجود ہیں, تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں چھوڑ دو فلاں, صرف ایک کام مجھ سے ایک وعدہ کرو, جھوٹ نہیں بولنا. حالانکہ وہ بڑی ظاہراً بڑی بالکل لگتی تھی, تو جھوٹ بظاہر چھوٹی لگتی تھی, لیکن چونکہ جڑ تھی, جب اس شخص نے یہ وعدہ کر لیا, ہر برائی کا ارادہ کرتا, اس نے سوچتا تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا تو میں تو پھنس جاؤں گا, جھوٹ آہستہ آہستہ اس کی عادت چھوٹ گئی. تو اس لیے فطرت جو ہے بظاہر ہم سمجھتے نہیں بدلی جا سکتی, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اس میں چینج ضرور آتا ہے. اور ہدایت اللہ رب العزت دینے والے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوتے تھے
پھر اللہ رب العزت نے جب آیات بھی نازل کی کہ ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا کام پیغام دینا ہے، ہدایت ہم نے دینی ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ والدین جب اتنے رو رہے ہوتے ہیں، میں نے خود ایسے فیس کیا ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ 20 سال سے باہر ہے، بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیے، گاڑی لے کے نہیں دیں گے تو آپ گھر سے ماں بیٹیاں نکل جائیں۔ یہ میری اپنی زندگی کے پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بچہ جب باپ کمانے کی نیت سے 20 سال واپس نہیں آئے گا، پیسے والی مشین بن جائے گا، وہ انسیت کا جو جذبہ باپ اور اولاد میں جذباتیت کا جو عنصر ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے لیے باپ کی حیثیت اے ٹی ایم سے زیادہ نہیں ہے جیسے جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی میں ہے، تو اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جب وہ باپ کی حیثیت اے ٹی ایم سے زیادہ نہیں ہے، کیسے اس کا اپنے باپ سے محبت ہوگی؟ وہ تو یہ چاہے گا جی مجھے سٹیٹس کے مطابق گاڑی بھی چاہیے۔ آخرکار اس ماں نے مجھے بتایا، میں نے گاڑی بھی لے کے دی۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز ہے، یہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ آپ نے عورت کو اکیلے چھوڑ کر، چھوٹے بچے چھوڑ کر، ذمہ داری آپ نے بالکل شتر بے مہار چھوڑ دیا۔ آپ باہر پیسے کما رہے ہیں، مرے تھے جس کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ہماری نماز جنازہ پڑھی غیروں نے۔ اب واپس جب 20 سال بعد آئے گا، 20 سال 15 سال بعد جب وہ بچہ نیشنلٹی کے چکر میں جو باپ کو 20 سال بعد دیکھے گا، اس کی کیا محبت ہوگی؟ کوئی فیلنگ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ تو ایک کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہر بندہ کاؤنسلر بن سکتا ہے، اس کے لیے پہلی چیز دل اور دماغ کا کنیکشن بڑا ضروری ہے۔ کاؤنسلر بننے کے لیے آپ کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اندر اگر فلاں برائی ہے میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں، اور اس کے چھوڑنے کے لیے مجھے، اگر میں اسموکر ہوں، میں چین اسموکر ہوں، میں کیسے اس کی ڈوز کم کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کو ایبسٹین کر سکتا ہوں۔ اگر میرے اندر کوئی اور برائی ہے، میں اس کو چھوڑنے کے لیے اپنی اٹینشن کیسے بزی کروں، میں اپنے آپ کو کیسے مصروفیت کا حصہ بناؤں، میں برائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ انہی طریقہ کار سے جس سے اس کو بہتری افاقہ ہوتا ہے، وہ آگے آپ ایکسپیرینس اپنا شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کامیاب ترین لوگوں کی زندگیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے ارد گرد کے ماحول کی مثالوں کو بطور مثال، بطور ایک تجربے کے آپ پیش کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو، ہوائی نہیں کہ میں فلاں ملک کے ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے لوگوں کو ایسے دیکھا جبکہ آپ نے لاہور سے باہر قدم ہی نہ رکھا ہو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، حقیقت پر مبنی مثال دی جائے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے دل میں خلوص ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بات اخلاص سے کر رہے ہیں تو یقین جانیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر اثر رکھتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کاؤنسلنگ ایک آسان ہے، لیکن جو کیریئر کاؤنسلنگ کا پروفیشن ہے اس کے لیے آپ کو تمام پروفیشنز کا جاننا ضروری ہے، تمام آپشنز کا جاننا ضروری ہے، یونیورسٹیز کی انفارمیشن چاہیے، ایڈمیشنز کرائٹیریا چاہیے، اور اس کے بعد جو جابز پلیسمنٹ ہیں آپ کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک بڑا واسٹ نالج چاہیے۔ صرف ایک سبجیکٹ پر، اگر میرا سبجیکٹ اگر اردو ہے یا انگریزی ہے، مجھے اس پر فوکس نہیں کرنا، میرا ویژن براڈ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کون کون سی آپشن بچوں کے لیے کھلے ہیں، کن کی جابز کی آپشن بہتر ہے اور کون سے پروفیشن میں ڈکلائن آ چکا ہے۔ اس لیے ہمیں ڈیلی بیسس پر اپڈیٹڈ ہونا، اپنے آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ سنکرونائز کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسرا حصہ جو آپ کے سوال کا تھا کہ بطور والد یا بطور استاد ہمیں جو ہے وہ کیسی ذمہ داری بطور کاؤنسلر نبھانی ہے، ہمیں صرف اپنے فرائض نبھانے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے نبھا لیں اور ان کو توجہ دیں۔ اور میں نے ایک چیز کہی کہ آپ بطور باپ ہیں، آپ بطور استاد ہیں یا کسی بھی سٹیج پر ہیں، آپ اگر کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کا اس کی محبت آپ کے دل میں ہے تو یقین جانیں کہ آپ اس کو مشورہ ایک امانت ہے جو ٹھیک دیں گے۔ اور بالخصوص والدین اور اساتذہ 2 ہستیاں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو ہمیشہ اپنی پروڈکٹ کو، اپنی اولاد کو، اپنے آف سپرنگس کو، اپنے بچوں کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، فخر سے تعارف کرواتے ہیں، حسد نہیں کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ استاد ہونا ضروری ہے، استاد ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو یقین جانیں کہ یہ معاشرہ اور ادب و احترام کے جو تقاضے جو لوگ سمجھتے ہیں ختم ہو گئے ہیں، یہ دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں۔ سر یہ میرے لیے اس سے اور کوئی قیمتی وقت نہیں ہوگا کہ چونکہ آج ہم کیریئر کاؤنسلنگ پہ بات کر رہے ہیں اور طلبہ اور طالبات کی اور نوجوانوں کی، معاشرے کے افراد کی بات ہو رہی ہے، تو سر جب بچہ بالخصوص FSC کر لیتا ہے اس کے بعد، اب ویسے تو یہ سلسلہ میٹرک کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اسے پروفیشنل ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے پاس پروفیشنل فیلڈ کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ تو سر آپ
فار ایگزامپل ایک میٹرک کر چکا ہے بچہ, تو ایک میٹرک کرنے والے بچے کو سر آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن کون سی ہونی چاہیے اور اس کے لیے فیلڈ بہتر کون سی ہے اس وقت جو سوسائٹی کے اندر چل رہی ہے, یا اس کو جس سے اس کا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے؟ انعام صاحب, یہ میٹرک ہی نہیں, اس سے تھوڑا سا پیچھے میں جانا پڑے گا. جی سر. گھر سے خواب جب ہوتے ہیں نا, ان کو لکھا جاتا ہے نا, پھر ہی وہ پورے ہوتے ہیں. جی سر, بہت. جب تک خواب لکھے نہیں جائیں گے نا, گھر میں والدین کو چاہیے, جس طرح میری اگر خواہش ہے کہ میرا بیٹا اور بیٹی انشاءاللہ دونوں ڈاکٹرز بنیں, تو اس میں پہلی چیز یہ کہ ہم ان میں ابھی سے انکلکیٹ کریں یہ بات کہ یہ پروفیشن بہت اچھا ہے, سرونگ بھی ہے, ارننگ بھی ہے, آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. اگر آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو وہ چیز گھر سے اس کا پرچار ضروری ہے, تاکہ بچے کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ مجھے فلاں پروفیشن کی طرف جانا ہے, نہ کہ آپ میٹرک میں یہ کہیں جی تم نے بایو رکھنی ہے, تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے. بچہ ڈاکو بننے کے قابل نہیں ہے, آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. بچے کے اندر سیلف اسٹڈی کی عادت نہیں ہے, بچہ گھر میں کتابوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا, وہ کتاب کھول کے نہیں دیکھتا, آپ اس کو وقت نہیں دے سکتے, آپ اس کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. آپ اس کو بایو رکھوا کر میٹریکولیشن میں بالکل ایسے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دیتے ہیں, اور وہ گدھا چلتا جاتا شتر پہ مہار, اس کی منزل کوئی نہیں. دوسری وجہ, اگر اس میں دیکھیں, ہم جب 8th میں بچہ ہوتا ہے, اس کی پری 9th اب تمام سکول شروع کر چکے ہیں, وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ بیٹے کو سمجھائیں کہ اگر تو آپ نے بننا ہے ڈاکٹر, اور آپ چاہتے ہیں کہ کل کو مجھے اس طرح سیویز لے کر جاب کی تلاش نہ کرنی پڑے, اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ اگر دل میں رکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ جاب کرتا ہے نا, ہماری صرف فیملی ہم سے جو ہوتی ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ فائدہ اٹھا رہی ہے, جس میں آپ اپنے گھر کو لک آفٹر اچھا کر رہے ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر یا استاذ بننا, یہ دو اتنے عظیم شعبے ہیں نا, کہ اگر دیکھیں اس میں نہ صرف گھر کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کے پورا معاشرہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. اس لیے اس اعتبار سے اس سے اچھا پروفیشن میرے نزدیک نہیں ہو سکتا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی, گویا انسانیت کی جان بچائی. تو اس سے بہتر اور پروفیشن کیا ہوگا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے بایو کے ساتھ میٹریکولیشن اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ پری 9th میں اس کو کمپیوٹر سائنسز میں لے جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے فزکس کیمسٹری اس کے مزاج کے ساتھ بالکل نہیں چل پا رہی, حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں, جو بچے کا سبجیکٹ فیوریٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کے استاذ کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت خوبصورت. اگر اسکول میں میٹریکولیشن میں سب سے بہترین ٹیم ایک مونٹیسری سٹیج پر اور ایک میٹریکولیشن سٹیج پر آپ کے بیسٹ ٹیم لگ جائے, یقین جانیں کہ یہ وہ اس وقت پہلی سیڑھی ہے جو آگے انشاءاللہ اس کو منزل تک لے کے جائے گی. تعلیمی ادارے کا چوائس بہت ضروری ہے. میٹریکولیشن اگر آپ کے اچھے اسکول سے نہیں ہے, بچے کے اگر نمبر والی مشین, ہمارے ایریاز میں بڑے اسکول ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, ہم نے ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت کر دی, ہم نے بچے ایسی پروڈکٹ دی جس کے 1000 سے نیچے نمبر ہی کوئی نہیں. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم لوگ اسی ایریا میں ڈیل کرتے ہیں, وہ صرف ایک رٹو توتے ہیں, کریمنگ کی عادت ہے, رٹے کی مشینیں ہیں. جب وہ جا کر اینٹی ٹیسٹ میں جاتے ہیں اور کنسیپچول کوسچن میں جاتے ہیں, زیرو. جب ان کے ساتھ اگر آپ اعتماد سے گفتگو کرنا چاہیں, ان بچوں کے اندر عدم اعتماد موجود ہے. کیوں؟ وہ ایک اسکول کی اس ٹیریٹری میں رہے جہاں پہ صرف سبق کو یہاں سے یہاں تک یاد کرنے کا طریقہ تھا, جہاں آج بھی 40 سال پرانا روایتی طریقہ تھا, ہینڈ رائٹنگ ایسے کرنی ہے, لکھنا ایسے ہے, یہ لائنیں ایسے یاد کرنی ہے. آپ نے وہ رٹے سے مشینیں تو پیدا کر دی ہیں, معاشرے میں انسان پیدا نہیں کیے. معاشرے میں انسان پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر کریٹیوٹی ہونا ضروری تھی, اس کے اندر انوویشن ضروری تھی, جدت ضروری تھی. اگر وہی نہیں آئی, آپ اس کو کیسے سمجھتے کہ ہم 40 سال سے بڑے کامیاب ہیں؟ اصل پروڈکٹ یہ کہ وہ معاشرے میں آپ کے اسٹوڈنٹ کتنے کس لیول پہ نظر آتے ہیں, اصل پروڈکٹ وہ ہے. صرف نمبر والا بندہ کامیاب نہیں ہوتا. جابس کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں, انعام صاحب کا 4 GPA ہے, میرا 3.6 ہے, اور اگر کسی اور عبد القدیر اگر آتا ہے اس کا 2.5 ہے, اگر اس کے اندر خود اعتمادی, اگر اس کے اندر نالج, پریکٹیکل نالج, عملی اس کے اندر, اگر اس کے اندر نالج ہے نا عملی, تو یقین جانے کہ وہ جاب میں جب انٹرویو بیٹھے گا وہ ہم سب کو مات دے دے گا. یہی وجہ جب آج کل ہم ڈیمو لیتے ہیں, انٹرویوز لیتے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈیز تو ایسے ہیں کہ جیسے لائن لگی ہے, کتار اندر کتار. لیکن وجہ کیا ہے؟
سبجیکٹ نہیں آتا, ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں آتی, بچوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, بچوں کے اندر ڈریسنگ سینس نہیں ہے, اس حوالے سے گرومنگ بالکل نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ مشینیں ڈگریاں تو اسے پرنٹ کر رہی ہیں, لیکن اس میں نا لوگ ایک پروڈکٹ جو آپ کی پیدا ہونی چاہیے تھی نا, جو کارآمد ہوتی, وہ چیز نہیں پیدا ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ پھر جابس کے لیے بھرمار سیکھی جاتے ہیں, سلیکشن اکا دکا لوگ لیتے ہیں, وہ بچہ آگے نکلتا ہے جس کے اندر خود اعتمادی ہے, اور یہ خود اعتمادی اس کو ادارہ دیتا ہے. اور اگر ادارے کی یا تربیت گاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ بچے کو سٹیج پہ بولنے کا فن, موو سائیکالوجی, آئی کانٹیکٹ, اور فی البدیہہ اس کو گفتگو کا انداز اور سوالات کا جواب دینا, اور اس کو دنیا کے جو جدید علوم کے ساتھ ہم آہنگ کرنا, یونیورسٹیز کے انفارمیشن دینا, اسی کریئر کاؤنسلنگ کن اداروں میں ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں تو اس کا شدید فقدان ہے. یہی ضرورت ہے کہ ہم اس کا بیڑا اٹھائیں, اور ہر تعلیمی ادارے کے اندر سرکاری سطح پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ ایک کاؤنسلر جو ہے آپ تیار کریں جو بچوں کے مسائل, یہ کاؤنسلر ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے بچے اور اس کے ماں باپ میں, بچے اور اس کے سبجیکٹ ٹیچر میں, بچے اور ادارے کی مینجمنٹ میں. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں نے کدھر جانا ہے, اس کو تو کاؤنسل کرنا 8 سے شروع ہونا چاہیے, سبجیکٹ کا چناؤ اس اعتبار سے ہو, اور اس کے اوپر پھر وہ ڈٹ جائے کہ یہ فیلڈ جو میں نے چوز کیا ہے یہ میری خواہشات, میری عادت, ان تمام چیزوں سے ہم انگ ہے. سر میں یہاں روکنا چاہوں گا اور آپ سے ایک ضروری بات پوچھوں, چونکہ آپ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں اور ایپیکس گروپ آف کالجز تاج باغ کیمپس کے پرنسپل بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, تو سر کیا آپ نے اپنے کالج میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے کہ اگر کسی بچے کی میٹرک لیول پہ یہ کاؤنسلنگ نہیں ہوئی تو کیا آپ نے اپنے کالج میں ایسا کوئی ڈیسک بنا رکھا ہے کہ جہاں پر بچہ آئے تو پہلے اس سے پوچھا جائے اس کا انٹرسٹ, اس کے معاملات کو, پھر آپ اس کو اپنے کالج میں ایڈمیشن دے رہے ہوں؟ انعام صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ اس میں نے کوشش ڈے 1 سے کی, کچھ لوگوں کو ٹرینڈ بھی کیا جو ہمارے ایڈمیشن آفیسر سے, میں نے کافی اسکلڈ لوگ اس میں ان کو امپلائی کیا, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ وہ بھی صرف زبانی جمع خرچ تک ہی محدود رہا. لیکن الحمدللہ ادارے میں اگر وہ لوگوں نے ذمہ داری نہیں کسی نے پوری کی, میں بطور پرنسپل, بطور ڈائریکٹر خود اسٹوڈنٹ کاؤنسلر موجود ہوں فیوچر گائیڈنس کے حوالے سے. یہ تو ایک اپنا شوق اور ذوق ہے نا کہ اگر آپ کتنے لوگوں کی لائفز میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, جتنے لوگ اس میں لرن کر کے آگے آئیں گے اتنا ایکسپوجر بھی بڑھے گا, اور پھر ہی آپ ایک بہترین استاذ بھی بن سکتے ہیں. اور آپ جو کیریئر کاؤنسلنگ ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے, اس کا بڑا ایک واسٹ فیلڈ ہے. ہم تو اس میں صرف سمجھ لیں کہ لیس دین 1% بھی نہیں جانتے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں شوق ہوگا, جدت کے ساتھ ہم آہنگی کا, تو پھر ہی آپ کسی کو انفارمیشن دے سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا, شارٹ نالجز ہارمفل, میڈیکل نہ کرنا اس کے بعد آپشن نہیں ہے, انجینئرنگ نہ کرنا پاکستان میں جاب نہیں ہے, سی ایس نہ کرنا بھرمار ہو گئی ہے, کامرس نہ کرنا زوال آ گیا ہے. میں سر بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک بچہ میڈیکل کی فیلڈ کو چوز کرتا ہے تو آگے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں, اگر انجینئرنگ کرتا ہے تو کیا ہیں, اگر آئی کام ایف اے وغیرہ میں جاتا ہے تو اس میں اس کے انعام صاحب, یہ آپ نے بڑا مختصر نہیں بہت طویل سوال کیا ہے. اس میں میں کس دن انشاءاللہ ہم علیحدہ سے سیشن بھی کریں گے اپنے جو ہے سامعین کے, ناظرین اور سامعین کے لیے بھی. اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو بچہ پری میڈیکل کرتا ہے, ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں نہ جا سکا, فیوچر تباہ ہو گیا. اور فیملی کا وہ نکمہ جو ریجیکٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کزن کی صورت میں یا کوئی رشتہ دار کی صورت میں, جو آپ کو آگے سے اپنے سے آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا, وہ فوراً کہتا ہے میڈیکل کے لیے 20 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے, تمہارا تو مزاج ایسا نہیں. ہارڈ ورکر بنانے کا سبق سارے دیتے ہیں, اسمارٹ ورکر نہیں بناتے. اس وقت جو ضرورت ہے جس بات کی, ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے سمیت اسمارٹ ورکر بننا ہے, اسمارٹ اسٹریٹجیز کی طرف جانا ہے. اب وہ ٹائم چلا گیا, بک وہاں 12 گھنٹے پڑھے گا, 20 گھنٹے رٹو طوطا پڑھے گا, چاہے جائے کہ ہمارے علاقے کے نامی گرامی اسکول لاہور کے کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ آگے فلاپ ہو جاتا ہے. کامیاب وہی ہے جو اس کو اپنے پروفیشن کو پیشن سے لے کے چلتا ہے اور شوق اور ذوق اس کا برقرار ہوتا ہے. اور استاد وہ ہوتا ہے جو صرف یاد ہی نہیں کرواتا, اپنے سبجیکٹ سے, اپنی پڑھانے کے انداز سے بچے کی محبت پیدا کرتا ہے. اور وہ سبجیکٹ فیورٹ ہمارا اپنے استاد کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آج میں بایو پڑھا رہا ہوں تو اس کا کریڈٹ میرے ٹیچرز کو جاتا ہے. پروفیسر کامران طارق سے بہتر میں سمجھتا ہوں بایو کوئی نہیں پڑھا سکتا جیسے ہمارے استاد پڑھاتے تھے. مدثر صدیق صاحب سے بہتر کیمسٹری کوئی نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ جن سے ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, آئیڈیل ہیں. جب تک وہ ہماری انسپریشن نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو اسی طرح پری میڈیکل والے کے لیے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ہی نہیں, فارم ڈی ہے,
ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن ہے, پھر اسی طرح بی ایس آفتھالمولوجی ہے, بی ایس بایو ٹیکنالوجی ہے, بے شمار ہے, کارڈک پرفیوژن ہے, نرسنگ ہے, میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے, کارڈک پرفیوژن ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد اس کے پاس پیور سائنسز میں آنرز ہے, زولوجی میں, باٹنی میں, کیمسٹری میں, بڑی فیلڈز ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جانتے تھوڑا ہیں, ادروائز کا فیلڈ بڑا واسٹ ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہمارا انجینئرنگ کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یو ٹی میں نام نہ آیا تو ختم ہو گیا, لیکن آپ کے نالج کے لیے, اور لوگ بہت سارے جانتے ہیں, یو ٹی کے سب کیمپسز بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں انجینئرنگ کا الیکٹریکل, میکینیکل, سول, آرکیٹیکٹ, بے شمار آ چکی ہیں فیلڈز. کہیں نہ کہیں انسان ہو, کبھی آپ انجینئر جو ہے نا, جو بچہ جس کے اندر سکلز ہیں, جو سیکھ کے نکلا ہے, وہ جاب لیس نہیں ہے. جاب لیس وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف ڈگری حاصل کی ہے, 4 سال پریکٹیکل کام نہیں کیا, انٹرنشپ نہیں کی, سیکھا کچھ نہیں, سکلز نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, وہ بچہ مار کھا رہا ہے مارکیٹ کے اندر. اسی طرح جس بچے نے آئی سی ایس کیا ہے, اس کے بعد سی ایس کا اس وقت سب سے زیادہ سکوپ ہے. بالکل ایسے ہی. پاکستان میں نیٹ سول سے لے کے سسٹم, بے شمار سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, لوگ ورک ایٹ ہوم کرتے ہوئے لاکھوں کما رہے ہیں, اور بہت اچھا سکوپ ہے اس کا. جاب پلیسمنٹ بہت اچھی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں سکلز ہیں. چوتھی بات, اگر آپ کامرس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایم بی اے میں نکلیں, لام سے کریں, پنجاب یونیورسٹی سے کریں, بے شمار آپشنز ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ایک روایتی ڈگر سے ہٹتے نہیں ہیں. صرف 2 پروفیشن ہی نہیں, پروفیشنز بہت زیادہ ہیں. اور انسانوں سے ہٹ کر جو سب سے ضروری اس وقت ہے, جو کورونا نے سبق دیا, کہ اس روایتی تعلیم, اس پروفیشنل تعلیم سے ہٹ کر بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سب سے بڑا اگلا سوال ہی یہ تھا. ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس کے ہاتھ میں ہنر ہے وہ بندہ بیکار نہیں. اچھا سر, میں یہاں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک بچہ ہے, اس نے ایف ایس سی انجینئرنگ کر لی, پری انجینئرنگ, ایک وہ بچہ ہے جس نے ایف ایس سی پری میڈیکل کر لیا, کیا پری میڈیکل کرنے والا بچہ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے ایم بی بی ایس اور اس سے ریلیونٹ فیلڈ میں ہی جائے, یا وہ اپنا جو انجینئرنگ کی کوئی فیلڈ ہے اس میں بھی جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کوئی پری انجینئرنگ کرنے والا بچہ ہے تو کیا اس کے لیے میڈیکل فیلڈ میں آنا, کوئی اس کے لیے راہیں اب اوپن ہو گئی ہیں, یا ابھی تک وہ اسی طرف ہی جا سکتا ہے؟ انعام صاحب, اس میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے مزید پیچھے جاؤں گا. جب میٹریکولیشن میں بچہ کمپیوٹر سائنس سے پڑھ کے آتا ہے نا, تو عمومی طور پر اساتذہ یا ٹیچرز کو گائیڈ یہ کرتے ہیں کہ اب آپ میڈیکل نہیں کر سکتے, آپ نے کمپیوٹر سائنس رکھا تھا, جبکہ بورڈ کے ایسے کوئی قوانین نہیں ہیں. آپ نے اگر میٹریکولیشن کمپیوٹر سائنس کے ساتھ بھی کیا نا, تب بھی ایف ایس سی پری میڈیکل کر سکتے ہیں. دیر آئے درست آئے. یہ تو میرے لیے پہلی دفعہ دروازے کھلے ہیں. آپ نے جس کے ساتھ مرضی میٹرک کیا ہے, آپ آگے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ہاں, اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے نے پری میڈیکل کیا ہے, جس میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی پڑھی اس بچے نے, کیا وہ انجینئرنگ کی کسی فیلڈ میں جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے, اور وہ بہترین فیلڈ ہے جس کا بوم ہے, بایو میڈیکل انجینئرنگ. یہ چند سال پہلے متعارف ہوئی, بہت اچھا فیلڈ ہے, بڑا واسٹ فیلڈ ہے. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہے وہ جرمنی کے اندر اس میں پی ایچ ڈی بھی کرنے گئے ہوئے ہیں, اس کا پوسٹ ڈاک بھی کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فیلڈ ہے جس کے لیے ہمارا میڈیکل کا بچہ ایلیجیبل ہے, کیونکہ وہ بایو سے ریلیونٹ ہے. ہاں, جو بچہ اگر بچہ چاہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں انجینئرنگ کے جانا چاہتا ہوں, الیکٹریکل میں, میکینیکل میں, یا کسی اور میں, پھر اس کو ایڈیشنل میتھ کا ایک پیپر دینا پڑتا ہے. وہ بچہ پھر اس کے لیے بھی ایلیجیبل ہے. اور اسی طرح اگر بچے نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے میڈیکل کی فیلڈ میں, کیونکہ اس کی بیسکس, اس کی بایولوجی نہیں ہے, وہ نہیں چل سکتا, پھر اس کو اسی طرح اگر وہ کل کو سبجیکٹ ایف ایس سی پری میڈیکل کے ساتھ اپیئر ہوتا ہے, تو ہی بچہ وہ میڈیکل کے لیے آ سکے گا. اس کے لیے وہ آپشن میڈیکل کی نہیں ہے, کیونکہ اس نے میتھمیٹکس پڑھا پیورلی, بایو کا اس کو بیسکس بھی نہیں آئیڈیا, تو اس لیے اس کا چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں سر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور ہمیں مختلف فیلڈز کے بارے میں انہوں نے بتایا اور گائیڈ کیا. یقینی طور پر یہ گفتگو طلبہ اور طالبات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں یہاں پر بالکل سیکنڈ لاسٹ کویسچن ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ سر, اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ پروفیشنل ایجوکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے, مگر اس اہمیت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ہمارے سامنے بہت سارے ملکوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر وہ پروفیشنل ایجوکیشن کی بجائے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں, اور آج ان کی معیشت امریکہ جیسی سپر پاور سے بھی زیادہ کہیں آگے ہے. تو کیا پاکستانی قوم کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کتنی زیادہ ضروری ہے, اور اس پر معاشرے کو
اور معاشرے کے افراد کو اور بڑوں کو کتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں صاف ظاہر ہے کیریئر کاؤنسلرز جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کو اپنی گفتگو میں اس پوائنٹ آف ویو کو کتنا پرسنٹیج کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. انعام صاحب آپ کا کوشچن بہت ویلڈ اور بڑا اچھا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ہاں پتہ کیا کیا جاتا ہے، جو بچہ ریجیکٹڈ ہوتا ہے، جو بچہ میٹرک میں پرفارم نہیں کر پاتا، جو بچہ پڑھ نہیں سکتا، والدین اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو کسی ٹیکنیکل کالج میں ڈال دیں، یہ نہیں پڑھ سکتا. ظلم یہ ہے آپ اس کو نکارہ سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین آپشن رکھی ہو، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اس کا مائنڈ ٹیکنیکل ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کرونا میں تو سب سے بڑا سبق یہی ملا کہ ہم نے سارے انڈے جب ایک ٹوکری میں ڈالے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھانے پینے اور تعلیم کے شعبے کو کبھی زوال نہیں آئے گا. سب سے بڑا اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزوں کو ہلا کے بھی دکھایا اور دکھایا کہ جس کو چاہیں جب چاہیں ہم جیسے چاہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. دوام صرف اللہ رب العزت کی ذات کو، کسی اور چیز کو نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں بچوں کو ٹیکنیکلی میں تو کہوں گا کہ کالجز کے اندر، ہر گرلز کالج کے اندر ہوم اکانومکس جو ہیں وہ تیار کی جائیں. ہوم اکنامکس کا ایک لیکچر ہونا چاہیے تاکہ گرلز کو، اب آپ دیکھیں جو لڑکی کل کو یہ سمجھتی تھی، یا اسپیشلی جو ہمارا موم بتی مافیا چلاتا تھا کہ میرا جسم میری مرضی اور کل کو میں کیوں کھانا پکاؤں، میں تم سے سپیریئر ہوں، میں تمہارے برابر ہوں، میں جاب کیوں نہ کروں، میں باہر کیوں نہ جاؤں، میں گھر میں کیوں رہوں، میں تمہاری ظلم کی چکی میں کیوں پسوں. جو مقام و مرتبہ 1400 سال پہلے عورت کو دیا گیا، جو اس کے گھر کی امور خانہ داری تھی، آج اسی کی ضرورت آپ کو پھر پیش آئی کہ اب عورت کو یہ نہیں کہ آپ مردوں کے ساتھ باہر کام کرنے نہیں بھیجنا چاہتے، نو پرابلم، گھر میں بیٹھیں. بہت ساری سوشل میڈیا پہ ایپس چل رہی ہیں جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس لاکھوں کما رہے ہیں، اور وہ گھر سے کھانا بنتا ہے اور اس سے وہ اپنا گھر چلا رہی ہیں. کئی ایسی خواتین ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے، ایک عورت نے کہا جی میں بیوہ ہوں، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، انہوں نے کچھ پیسے دیے، اس کو ادھار دیے، یہ نہیں کہ تمہیں میں عادی بنا دوں، تمہیں پیسے دیے، تم اس کا فریزر خریدو، کچھ چیزوں کا گھر سے کھانا بنانا شروع کرو. وہ جیل میں کھانا بھجواتی تھی، سورس آف انکم بن گیا. بہت سارے ایسے خوددار لوگ ہیں جو نہیں بھی پڑھے. کے جو پروفیسر کی جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، تو وہ اب کیا ہے، وہ گھر سے بریانی ان کی جو وائف ہیں وہ بناتی ہیں اور وہ اس کو سیل کرتے ہیں، اور وہ اس سے ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں. اسی طرح اسلام آباد کے اندر جو شخص ابھی ایک آج نظر آتا ہے آپ کو، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بیچارہ بڑا پسا ہوا چکی میں، نہیں، کام کرنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم اب یو کے میں دیکھیں تو جو سویپرس ہے وہ بھی گاڑی پر آتی ہے، ان کے لیے کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. ہمارے ہاں ذرا انسان گاڑی چاہے اوبر کروا کر ہے، ہمارے لیے اسٹیٹس سمبل ہے، ان کے لیے وہ اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. وہاں پہ اگر اتر کے وہ کام کری، کام میں کوئی شرم نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب کام کرتے ہیں، سب کماتے ہیں، گھر چلاتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی آبادی کا بہت سارا ایسا حصہ ہے جن میں کمانے والا ایک ہے، کھانے والے ماشاءاللہ 10-12 ہیں، اور جو کام نہیں کرنا چاہتے، جوان اولاد ہے، 20-20 22-22 سال عمروں کو پہنچ چکے ہیں لیکن کمانے کی طرف نہیں آتے. باپ نے گھر کا خرچہ اٹھایا، یا وہ بیچارہ پردیس کاٹ رہا ہے، یا وہ یہاں مزدوری کی چکی پستا ہے اور اپنی عزت اپنے باس کے پاؤں کے نیچے روند کر ان کے لیے کما کر اپنا پیٹ کاٹ کے لاتا ہے. لیکن جوان بیٹا گھر میں موجود ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ میں اب کام کروں. آپ یہ یورپ میں کیوں نہیں دیکھتے مثالیں دینے والے کہ وہاں اسکول لائف تک تو خرچہ اٹھایا جا رہا ہے، یونیورسٹی سٹیج پہ جب بچہ پہنچتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے، شام میں جاب بھی کرتا ہے، اور ان کو یہ اپرچونٹی ریاست دیتی ہے. یہاں ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچے اگر ٹیکنیکل آپ چاہتے ہیں اس ایجوکیشن کے، عمران خان صاحب نے آتے نعرہ تو لگایا تھا تعلیمی ایمرجنسی کا، وہ ایسی ایمرجنسی نافذ کی کہ ہم ہی بند ہو گئے، بند ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، اور سب سے زیادہ یہی ہوئے، حالانکہ کورونا تو سب کے لیے تھا. کھانا تو پھر ہوم ڈیلیوری چل گئی، ٹیک اوے چل گیا. ہم لوگوں کو تعلیمی ایمرجنسی ایسی نافذ کی گئی کہ شفقت محمود صاحب کو جنت کے ٹکٹ تک ملے ہیں یہاں پر، اور کنفرم جنتی بنا دیا. کیوں؟ انہوں نے تعلیم کا جنازہ ایسا دھوم اور جھوم کے نکالا ہے کہ اس کی بربادی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. اگر آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا نام لیا تھا، کون سا کوئی ایسا ٹیکنیکل ادارہ ہے جو آپ نے بنایا؟
ایک بھی کالج کو بنایا وہ تو سر وزیر اعظم ہاؤس بھی یونیورسٹی بننا تھا گورنر ہاؤس یونیورسٹی بننا تھا, اس کی دیواریں مسمار ہونی تھی, جب کہ بھی جنگلہ نہیں ہلا تھا تو کورٹ سے ڈیسیژن لے کر وہیں کام رکوا لیا گیا. تو وہ کدھر گئی یونیورسٹیز اور کہاں وہ لائبریری بننی تھی؟ حتیٰ کہ قائد اعظم لائبریری کی ابتری کی جو حالت ہے وہ جا کے دیکھیں کہ وہ دیواریں جو اپنے اندر ایک میں سمجھتا ہوں صدیوں کا ایک جو ہے وہ تاریخ سموئے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور وہ اتنا زبردست اثاثہ تھا, آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اب انہی دیواروں نے صدیوں کا دکھ اپنے اندر سمو لیا. اور وہ جگہ شام میں ٹک ٹاک کی شادیوں کی شوٹنگ کی, مختلف اسٹوڈیوز کے وہاں پر شوٹنگ ہوتی ہیں, وہ کام اب باغ جناح اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. لائبریری کے کلچر کو واپس لائیں, کتاب دوستی کے کلچر کو عام کریں, لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لائیں. تمام تعلیمی اداروں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورسز ہونے چاہیے, سرٹیفکیشن ہونی چاہیے, جس کا فائدہ یہ ہو کل کو بچہ اگر اتنی اس پروفیشنل ایجوکیشن میں نہیں جا پاتا, پرسنٹیج ڈاؤن ہے, تو ضروری نہیں کہ اس کو سزا دی جائے کہ تم اب نکارا ہو. اس کو آپ ہوٹل مینجمنٹ کی طرف لائیں, آپ اس کو کولینری آرٹس یعنی شیف کے کورسز کروائیں, آپ اس کو بے شمار. اور جس طرح دیکھیں اب اسے ڈی اے ہمارا چلتا تھا, اس کے بعد آپ ایک اسپیسیفک اس کو آرکیٹیکٹ کا کورس کروائیں تاکہ اس کو کارآمد بنائیں, ہاتھ کا ہنر اس کے ہاتھ میں دیں. موبائل ٹیکنالوجی جو اس وقت پاکستانی قوم کی ایڈکشن بن چکی ہے, اس کے کورسز آپ متعارف کروائیں. لڑکے اس میں جانا بھی چاہیں گے. ٹیکنیکلی جب آپ کی انڈسٹری اس حوالے سے اسٹرانگ ہوگی, اور جب انڈسٹری کی کھیپ آپ ٹیکنیکل اداروں سے نکالیں گے, تو اتنی جاب پلیسمنٹس بھی بڑھیں گی. جابز بڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان امپلائمنٹ کم ہوگی. چھوٹی چھوٹی اسمال اسکیل انڈسٹری جب لگیں گی تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی پیدا ہوگا, اور سب سے بڑھ کر انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے لوگ, اپنا بزنس اسٹیبلش کریں گے, نہ کہ وہ چند ہزاروں کی خاطر ہاتھ پھیلائیں یا چوری ڈاکوں کی طرف رغبت اختیار کریں. میرے پاس سر نا ایک بڑی خوبصورت مثال آپ کی گفتگو کے دوران مجھے یاد آئی. ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہیں, ان کا سبجیکٹ بھی اردو ہے, اور ایک نامور تعلیمی ادارے میں پڑھاتے تھے. مگر ہوا یہ کہ وہ بیسیکلی وہ غریب خاندان سے تھے, تو اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نا انہوں نے ٹیلرنگ, کپڑے سلائی کرنا, یہ انہوں نے سیکھا. اچھا, لیکن بعد میں وہ ٹیچر بنے, اور بڑے نامور ٹیچر ہیں, بڑے اچھے, اور ایک بڑے ادارے میں پڑھاتے ہیں. ہوا یہ کہ جب یہ کرونا کے معاملات ہوئے تو تعلیمی اداروں میں جس طریقے سے معاملات آئے, ان کو بھی اسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. اگلے ہی لمحے ہم اس وقت جس نہاد اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, اسی کی سراؤنڈنگز میں انہوں نے اپنا ٹیلرنگ ہاؤس کھولا, اور وہاں پر انہوں نے بغیر کسی یعنی ہچکچاہٹ کے, حالانکہ بہت بڑا استاد, لیکن انہوں نے وہ سلسلہ اپنا. اب کیا ہے سر, وہ ایک مہارت تھی جس کا انہوں نے استعمال کیا, اور اپنے سارے معاملات بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں. تو سر اس سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں آج کے پروگرام کا آخری اور انتہائی اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کاؤنسلرز کی بھی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی بھی ذمہ داری, اور سب سے بڑھ کر ماں کی گود سے اس کی ذمہ داری کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن سر حکومت اور ریاست یہ بھی تو ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ریاست کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور وہ اس ضمن میں کیا اقدامات اٹھائے؟ کچھ تو پہلے میں نے آپ کے جو سیکنڈ لاسٹ کوشچن میں اس کا آنسر بھی دیا, اور دوسری بات یہ تھی کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کے لیے نہ صرف سرکاری اساتذہ کو آپ جو پروٹوکول دے کر اور ان کو شتر بے مہار چھوڑ کر دماغ خراب کرتے ہیں, میں سب کے لیے بات نہیں کر رہا, بہت سارے اچھے لوگ بھی ایماندار موجود ہیں جو بڑے پیشنیٹ ہو کر بڑی ڈیووشن سے کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو وہی گھسے پٹے انداز سے چلا آ رہا ہے, اس کے نالج کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا. اگر ہم اس طرح کے کورسز کروائیں اور یہ سرٹیفیکیشن ریاستی سطح پر بڑی یونیورسٹیز میں اساتذہ کے لیے فری آف کاسٹ کروائی جائیں, کیریئر کاؤنسلنگ کے باقاعدہ کورسز, سرٹیفائڈ کورسز ہوں, اور یہ کمپلسری, یہ مینڈیٹری کر دیا جائے کہ ایفیلیشن ملے گی تب جب ایک بندہ ڈپارٹمنٹ کا یہاں سے ٹرینڈ ہو کے جائے گا. اور یہ مینڈیٹری کرنے کا جس طرح فزیکل ایجوکیشن کے لیے انہوں نے رکھا ہے نا, سو کالڈ یہ کالجز تو کسی کی ڈگری لگا کے لیتے ہیں نا ایفیلیشن وغیرہ, اسپورٹس کا ٹیچر ہی نہیں ہوتا بہت سارے اداروں میں, لائبریری ٹیچر کوئی نہیں, لیکن اگر یہ مینڈیٹری کر دیا جائے تو یقین جانے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا ہر کالج کے اندر ایک بندہ ایسا تیار ہوگا جو دوسرے لوگوں کو ٹرین کرے گا, جو باقاعدہ کیریئر کاؤنسلر ہوگا, جو باقاعدہ تمام فیلڈز کو جانتا ہوگا, اور جتنی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کرائٹیریا ہیں, جاب پلیسمنٹس ہیں, اپرچونٹیز ہیں, وہ ان کو جانتا ہوگا. اس سے فائدہ یہ ہوگا ہمارے بچے ایف ایس سی کے بعد, انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد, گریجویشن کے بعد, اسی طرح ڈگریز لیے یا
صرف کاغذ کے ٹکڑے لیے نہیں پھریں گے کہ ہمیں جاب کہاں سے ملنی ہے. ان کو پتہ ہوگا کہ فلاں فیلڈ اس فیلڈ کے یہ بہتر ہے, یہ فیلڈ کا اس وقت بوم ہے, یہ اپرچونٹی میرے لیے بہتر ہے, اور مجھے انٹرنشپ پروگرام جو سرکاری سطح پر انڈسٹریز میں بڑی اداروں میں متعارف ہونی چاہیے, جس میں لوگوں کو پیڈ انٹرنشپ, اگر آپ ایم بی بی ایس کے ڈاکٹر کو ہاؤس جاب کروا کر سیلری دے سکتے ہیں, تو یہ ہمارے ٹیچر پروفیشن کے لیے بھی ایسا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے, انٹرنشپ پروگرام, چاہے وہ پیڈ ہوں, چاہے آپ تھوڑا سا پے کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس پروفیشن کو پہچانیں جس پروفیشن سے سارے پروفیشن نکلنے ہیں, اور یہ جب تک یہ پروفیشن سٹرونگ نہیں ہوگا آپ کا کوئی پروفیشن جاندار اور شاندار نہیں ہو سکتا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. یقینی طور پر آپ کا تو پہلے بھی ایک ایک لمحہ بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے گزرتا ہے. آپ استاذ ہیں. میں تمام ناظرین کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور نہت اسٹوڈیو کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہر ایک جو داعیان قوم کی حیثیت رکھتا ہے یا داعی قوم کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کی کاؤنسلنگ بھی کرے اور ان کی کیریئر کاؤنسلنگ پر بھی توجہ دے. اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.